13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन मतलब 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रॉब खत्म होने के बाद रेहाम खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। आपने देखा होगा कि पीटीआई के दौर में जलसे करने की इजाज़त थी, मुस्लिम लीग नून ने भी जलसे किए और इसी तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, तो खान साहब ने कभी किसी को मना नहीं किया। तो इस मरतबा मैं समझता हूँ कि चूँकि गवर्नमेंट हमारी कमज़ोर फुटिंग पे है, उनको डर है, खौफ है कि हमारा कहीं बिस्तर गोल ना हो जाए, तो ज़रूरत से ज़्यादा डर रहे हैं जी वो लोग। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर चीफ जस्टिस साहब अगर उन 8 जजेस के साथ खड़े हुए होते हैं, मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए साथ तो थे खड़े ना, हुए। खड़े नहीं थे उस वक्त। ये आपने दुरुस्त कहा है। मेरे ख्याल में फ़ोन ज़्यादा खतरनाक होता है, अच्छा। पुलिस जो है वो चल जाता है उससे काम, क्योंकि अच्छा। पुलिस पंजाब पुलिस है और भाई बंदे हैं सब बैठे हुए वहाँ पर भी हमारे। साइफर तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और सबसे बड़ी बात की कि अदालतों ने तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट करके रख दिया। खान साहब का पूरा ट्रस्ट है, अपनी जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि खान साहब मेजर डिसीजंस तो खुद करते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक इनको पावर्स दे रखी हैं। अगर कोई पावर्स यूटिलाइज ना करे तो ये फिर उसकी अपनी कमज़ोरी समझता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में हम पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने NA56 रावलपिंडी से हालिया जो इलेक्शन थे, कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है, हनीफ अब्बासी साहब जो PMLN के रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके मुकाबले में इन्होंने पीटीआई की नुमाइंदगी की थी और 2008 से 13 तक MPA भी रहे, उस वक़्त PMLN में थे। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार साहब, आप तशरीफ़ लाए। ये सबसे पहले तो बताएं कि अभी जो हालिया हो रहा था, ये जो जलसे की तैयारी हुई, फिर उसके बाद खान साहब ने इन द मॉर्निंग उसको पोस्टपोन कर दिया, तो आप लोगों की तैयारी किस हद तक थी इसमें? क्योंकि जितने भी अभी तक ऐलानात हुए हैं उसमें यानी वो मैसिव क्राउड जो है पीटीआई का, जिस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी है, वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इस दफ़ा तो वर्कर्स हमेशा की तरह बल्कि चार्ज थे और वर्कर्स बाहर आना चाह रहे थे, जलसा करना चाह रहे थे और हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत इसमें कीन थे। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि फिर लास्ट मोमेंट पे जलसा कैंसिल कर दिया गया, बल्कि पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कोई ना कोई वजूहात तो ज़रूर थी कि जलसा कैंसिल करना पड़ा। और आपके पास क्या इतलात हैं? क्योंकि आपने तैयारी की होगी डेफिनेटली। आप देखें डिस्ट्रिक्ट के रहे हैं, एक ज़माने में प्रेसिडेंट भी रहे पीटीआई के, तो क्या वजह थी कि मतलब आप तक कोई ख़ास खबर इन्होंने पहुंचाई लीडरशिप ने? देखिए जी, एक लार्जर इंटरेस्ट था और मैं समझता हूँ कि इमरान किसका? खान ने एक मरतबा फिर एक बड़ा लीडर होने का सबूत दिया है और एक लार्जर इंटरेस्ट था कि कोई तसादम की कैफियत और कोई अनार्की ना फैले। तो इस वजह से खान साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और वो उनके लिए मुश्किल होगा, आई एम श्योर, ये फ़ैसला, और हमारी क़यादत के लिए भी मुश्किल था ये फ़ैसला। लेकिन हालात कुछ इस तरह के थे उस दिन, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आना था और ये मालूम नहीं था कि फ़ैसला क्या आएगा। तो इस हवाले से एक बहुत बड़े साने से बचने के लिए इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया। मेरे ख़्याल में ये फ़ैसला उनका वक्त बताएगा कि दुरुस्त था। तो इतनी सुबह में मुलाकात हुई, तो कोई आप लोगों को कुछ मतलब कोई शक था या कोई ऐसा वो था कि ये कोई ख़ास किस्म के लोग मुलाकात ही होगी जो इतनी सुबह 7 बजे जो है? वैसे तो प्रोटोकॉल के अंदर टाइमिंग होती है जेल में मुलाकात करने की और उसके डेज़ हैं, जिन डेज़ के ऊपर आपके लोग जाते हैं, वकला जाते हैं, खान साहब से मिलते हैं। जी, इसका जवाब तो आपने अपने सवाल में कर दिया पहले ही। हुँ। आपने फरमाया कि आपकी तैयारी थी या नहीं थी, तो ज़ाहिर है तैयारी तो पीटीआई के ना सिर्फ़ पोठवार में, बल्कि केपी के पंजाब में, बल्कि पंजाब से बाहर भी सिंध में, वहाँ से भी कुछ काफ़िले चल पड़े थे। तो तैयारी तो काफ़ी ज़्यादा थी और शायद इसी वजह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा
क्राउड जमा होगा और इसी वजह से इसको फिर इन द लार्जर इंटरेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इसको फिर मौखर करवाना पड़ा जी। 8 को जो हो रहा है उसके लिए क्या आप लोगों की तैयारी है? क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जितने भी ऐलान हुए वो इस्लामाबाद के रीजन के अंदर या कम से कम इस्लामाबाद पिंडी के रीजन में तो कोई जलसा नहीं, पंजाब में तो इतना मैसिव जलसा हुआ ही नहीं। दोनों जो हुए हैं आई थिंक 2 या 3 जो हुए हैं वो सारे केपी में ही हुए हैं और आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पे। देखिए फेडरल गवर्नमेंट तरनोल तो फेडरल एरिया है, पंजाब भी नहीं है, तो फेडरल एरिया में जलसा करना और ये हमें एक हमारा आइनी हक भी है और इसके अलावा कोर्ट्स ने इजाज़त दी है हमें जलसा करने की। इंतज़ामिया चाहती है कि जलसा ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा आइनी हक है और ये जलसा बिल्कुल साइड पे हो रहा है। इसमें जो सेंट्रल जो है इस्लामाबाद उससे ये बहुत दूर हट के हो रहा है, तो इसमें कोई किसी को खौफ व ख़तर नहीं होना चाहिए। ये एक मौका देना चाहिए कि अगर कुछ कारकुन और हमारे लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे होकर कुछ अपने जज्बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है मेरे ख्याल में। और आपने देखा होगा कि पीटीआई के दौर में जलसे करने की इजाज़त थी, मुस्लिम लीग नून ने भी जलसे किए और इसी तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, तो खान साहब ने कभी किसी को मना नहीं किया। तो इस मरतबा मैं समझता हूँ कि चूँकि गवर्नमेंट हमारी कमज़ोर फुटिंग पे है, उनको डर है, खौफ है कि हमारा कहीं बिस्तर गोल ना हो जाए, तो ज़रूरत से ज़्यादा डर रहे हैं जी वो लोग। तो आप समझते हैं कि 8 को आप लोग तैयार हो जाएंगे? 8 सितंबर को जो डेट दी गई है। देखिए जी, इस वक्त जो पीटीआई की जो फॉलोइंग है वो सारी यंग लोगों पर मुश्तमिल है। बहुत ज़्यादा यंग क्राउड जो है वो यूथ जो बल्ज है बेसिकली, आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक यूथ बल्ज चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में और यूथ नौजवान अपने हक लेने के लिए और अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं अपने उसको वेनम आउट करने के लिए वो तैयार बैठे हैं और उनको इतने लंबी चौड़ी डेट्स की ज़रूरत नहीं होती। 2-3 रोज़ आर मोर देन इनफ उनकी तैयारी और उनके इकट्ठे होने के लिए। तो पीटीआई के अंदर जो यंग लोग हैं मैं समझता हूँ कि वो भी और जो मैच्योर हैं सियासतदान वो भी तैयार बैठे हुए हैं। 2-3 रोज़ का नोटिस काफ़ी होता है, अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह भरपूर तैयारी की जाएगी और जब इमरान खान कॉल देगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक भरपूर जलसा होगा। ये क्या वजह है कि अभी तक जो मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको ये खौफ यानी उनको ये कंसर्न है कि 9 मई जैसे वाक़यात जो हैं वो आपकी पार्टी जो है वो कहीं इकट्ठे होकर ना कर ले? और दूसरा इसका सप्लीमेंट्री जो सवाल है वो ये है कि क्या 9 मई में आप भी शामिल थे जब ये लोग सारे जीएचक्यू की तरफ जा रहे थे, आपके वर्कर्स वगैरह? जी, मैं तो तकरीबन 6 महीने से पहले मुझे उतार दिया गया था ज़िले की सदारत से, तो मुझे कॉर्नर किया हुआ था। आमिर कियानी साहब थे हमारे उस वक्त, नॉर्थ के प्रेसिडेंट थे शायद, तो मैं तो उस वक्त उनसे क्या इख्तिलाफ था आपका आमिर कियानी साहब से? उस वक्त भी हम लोग तंजीमी मामलात थे, हम लोग चाहते थे कि वर्कर्स को उनका हक मिले। जब वीआईपीज़ आएँ तो हमें इत्तला होनी चाहिए। उस वक्त बज़दार साहब से मैं आज तक नहीं मिल सका बज़दार से कभी, और मुझे ख्वाहिश भी नहीं थी, लेकिन बहुत से हमारे लोग थे जो कहते थे कि जी, वर्कर्स कहते थे कि जी हमारी गवर्नमेंट है तो हमें एक चीफ मिनिस्टर से मुलाकात? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इवन खान साहब, तो इन सब तक वैसे आज जो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आपके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं तो आप तो फिर खुशी होते होंगे कि अच्छा है, नहीं मुलाकात हुई। नहीं, असल में जो वर्कर्स होते हैं वो तो देखिए उनको वक्तन फ़वक्तन चार्ज रखना पड़ता है, तो उस हवाले से सब लोग चाहते थे कि नहीं, अंडरस्टैंडेबल है, आप सही कह रहे हैं। जब एक बंदा चीफ मिनिस्टर है डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि उनके करीब जाएं, फिर डेवलपमेंट फंड्स होती हैं, काम होते हैं, फिर सियासी जुमातें इसी तरह चलती हैं, सारी सियासी मुझे तो ज़ाती तौर पे कभी भी ख्वाहिश नहीं रही बड़े बड़े लोगों से मिलने की और तस्वीर बनाने की, लेकिन बहरहाल उस वक्त कुछ इख्तलाफात इस किस्म के थे। आमिर कियानी साहब हमारे उस वक्त थे,
پریزیڈنٹ تھے میرے خیال میں نارتھ، اور صداقت عباسی صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ، تو بھائی ہیں ہمارے وہ، لیکن اس وقت کچھ ڈفرینسز پیدا ہو گئے. تو ان دنوں میں باہر تھا، باہر کے ملک میں تھا. اچھا 9 مئی کو آپ پاکستان میں نہیں جی تھے؟ میں پاکستان میں نہیں تھا جی. اس سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں باہر جا چکا ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا. تو یہ مجھے بتائیں کہ الیکشن میں آپ کی ابھی جو الیکشن ہوئے تھے آپ کا کتنا ڈفرینس تھا آپ کے ووٹس میں اور حنیف عباسی کے ووٹس میں؟ دیکھیے جو ہمارے پاس فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں ہماری برتری 42,000 ووٹس کی برتری ہے، اور ٹوٹل ووٹس جو ہمارے تقریباً 1,07,000 کے قریب ہیں. اور ہم نے اس بنا پہ جو پٹیشن اپنی دائر کی ہوئی ہے الیکشن ٹریبونل کے پاس، اس میں تمام دستاویزات اور تمام جو فارم 45 ہیں یہ اس کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہیں جی ہم نے، کاپیز ان کی. تو وہ کس سٹیج پہ ہے اس وقت آپ کا یہ کیس جو ہے؟ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں جی، ڈیٹس ہماری ٹریبونل کی آنی ہیں، چونکہ یہ 5 رکنی بینچ ایک سپریم کورٹ نے تشکیل دیا تھا اس معاملے کو دیکھنے کے لیے، اور اس کو دوبارہ بھیجا گیا تھا الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ کے پاس. تو اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ آ جائے، اور پھر ٹریبونلز جو ہیں وہ ڈیٹس دے دیں ہمیں. تو ٹریبونلز اگر یہ بنا دیتے ہیں ریٹائرڈ لوگوں کی، کیونکہ اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کو کافی کنسرن تھا نا. دیکھیے یہ جو نیا جو انہوں نے ایک وہ بنایا تھا لا، اس کو تو دیکھیے بعد میں اس کو وہ بھی کر دیا تھا. جو بھی قانون سازی ایک فریم کی جائے اس طریقے سے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو بینیفٹ دینے کے لیے اور وہ آئین کی روح کے خلاف ہو، تو اس جو امینڈمنٹ تو یہ ہے بھی نہیں ہے، یہ تو کر بھی نہیں سکتے، ان کے پاس ابھی 2/3 نہیں ہے اکثریت. لیکن جو یہ نہیں آ تو گئی تھی، لیکن آپ لوگوں نے پھر سپریم کورٹ کے ذریعے محروم کرا دیا نا. جی ہاں، دیکھیے اس وقت کورٹس جو ہیں، ججز جو ہیں، ظاہر ہے ان کا ضمیر ہے، ان کے پاس ایک پاورز ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ آئین کے محافظ ہیں وہ لوگ. تو ہمیں ڈیفینیٹلی کورٹس میں جاتے ہیں اور وہاں سے ریلیف بھی ملی ہے ہمیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں امید بھی ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی قائم رہے گی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی امید ہے؟ قاضی صاحب سے زیادہ امید نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے انفیکٹ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قاضی اس لیے ان کے خلاف بھی یعنی ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں، ان کی شخصیت کے خلاف، ان کے خلاف. دیکھیے میں تو اس چیز میں نہیں ہوں، اور نہ مجھے پسند ہے. ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یا یہاں پہ ہیں وہ دیکھیے ہر کرتے تو ہیں نا، یہ تو ہر پارٹی ہر شخص کا اور ہر ورکر کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے ریئیکٹ کرنے کا. تو جو ریئیکشن آتا ہے ظاہر ہے وہ عوام کی طرف سے آتا ہے، وہ ورکرز کی طرف آتا ہے. انفارچونیٹلی اس کے اندر کچھ اور قوتیں بھی انوالو ہوتی ہیں جو کہ شاید پاکستان کی اینٹی اسٹیٹ قوتیں ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر اپنا مرچ مسالہ بھی لگاتی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب نے 3-4 ایسے موقع آئے ہیں جہاں پر انہوں نے یہ فیئر اینڈ فری ہونے کا ثبوت نہیں دے سکے. وہ نہیں، لیکن یہ جو لارجر بینچ تھا، یعنی فل کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سوری لارجر بینچ نہیں، فل کورٹ جو تھا، آلموسٹ فل کورٹ تھا، جنہوں نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں پہ، اس میں تو انہوں نے مطلب جو فیصلہ ہوا تھا اس میں تو ہی واز چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے نا. وہ ٹھیک ہے 8 ججوں نے تو اس کے اوپر دیا اپنا ایک اوپینین، جس کی وجہ سے میجورٹی ڈیسیژن آ گیا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر چیف جسٹس صاحب اگر ان 8 ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے، میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو تھے نا، کھڑے نہیں تھے اس وقت. یہ آپ نے درست کہا ہے جی، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بٹ اگین یہ ہماری ویسے سیاسی جماعتوں کے اندر عام آدمی کا بھی یہی وہ ہوتا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں میں یہ ہوتی ہے کہ جس جماعت کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اور جس کے حق میں آتا ہے وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. دیکھیے میں یہ تو ایک روش ہے نا پاکستان کے اندر. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان آگے نہیں چل سکتا. اور اگر فل بینچ سپریم کورٹ کا، یعنی کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے جو لگے گی محشر کے دن، وہ رہ جاتی ہے. ادروائز پاکستان کے آئین اور قانون کے حوالے سے تو اس سے آگے کوئی اور چیز ہے نہیں ہے. اس کو منوان تسلیم نہ کرنا اور اس میں بار بار اس کے اندر چیزیں نکالنا اور اس کے اندر نقطے نکالنا اور اس کو ٹرولی اس کو فالو نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے اور آئین کے ساتھ زیادتی ہے.
یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں جلسے جلوس، تو آپ لوگوں کو ڈائریکٹیوز آتی ہوں گی جو آپ کی سینٹرل لیڈرشپ ہے یا پروونشل لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے، تو پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ریزسٹنس تو آ رہی ہے، مطلب آپ لوگ کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ کوئی اریسٹ کا کوئی وہ ہوتا ہے یا کوئی فون کر کے آپ کو بتاتا ہے جی کہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیچھے ہو جانا ہے یا آپ نے ایکٹیو نہیں ہونا، کوئی ایسی بات ہوتی ہے؟ پہلے تو فون آیا کرتے تھے لیکن اب فون نہیں آتے. اب اچھا پولیس جو ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی اچھا، فون کی بجائے ڈائریکٹ پولیس ہی آ جاتی جی ہے؟ اب پولیس آتی ہے اور میرے خیال میں فون زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا پولیس جو ہے وہ چل جاتا ہے اس سے کام، کیونکہ اچھا پولیس پنجاب پولیس ہے اور بھائی بندے ہیں سب بیٹھے ہوئے وہاں پر بھی ہمارے. بہرحال اب پولیس جو ہے وہ آتی ہے. ابھی اس مرتبہ بھی پولیس گھر پہ میرے 2 مرتبہ آئی، اچھا لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ گھر سے باہر مت نکلیں. لیکن میں گھر میں آلریڈی موجود ہی نہیں تھا، آپ کو تو پتہ ہے اس بارے جی میں میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی. جی 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 تو ہم لوگ تو پہلے ہی 2-3 دن اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو کارکن ہیں وہ بھی اب تیار اب یوز ٹو ہو گئے ہیں، اور اب تو ایک پورا ایس او پی جو ہے ہم لوگوں نے فارمولیٹ کر لیا ہوا ہے کہ کس کے جب اعلان ہو جائے اور اس سے کتنے دن پہلے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے. ہیونگ سیڈ دس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرینڈ اور یہ جو جس طرف چیزیں چل رہی ہیں جس طرح سے، یہ کافی خطرناک ہے، اور پولیس کو عوام کے کارکنوں کے سامنے لے کر نہیں آنا چاہیے. اس سے جو پولیس کی عزت ہے، جو پولیس کا جو مینڈیٹ دیا ہوا ہے آئین کے اندر، قانون کے اندر، وہ اس سے جب تجاوز کرتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس میں عزت نہیں ہے. اور یہ تصادم اور ٹکراؤ جو ہے یہ پیدا کرنے کی جو کوشش ہے یا جس طرح سے طریقہ کار ہے، اور یہ ابھی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو ہوتا آیا ہے اس ملک کے اندر، پولیس کو عوام کے سامنے اور پارٹیز کے سامنے اس طرح سے لے کے نہیں آنا چاہیے. اس سے کافی صورتحال کسی وقت بھی خراب بھی ہو اچھا، سکتی ہے. یہ ایک جنیرک آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں اپوزیشن میں کیوں یاد آتی ہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. یہ جتنی بھی اخلاقیات ہیں، رول آف لا ہے، کانسٹیٹیوشنلزم ہے، ڈیموکریسی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سیاستدانوں کو جب مطلب یا جیل میں ہوتے ہیں یا ان کے خلاف مقدمات بنے ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں، زیر تاب ہوتے ہیں، پھر ان کو یہ سارا کچھ یاد آتا ہے. بلکہ میں تو اتنا کہوں گا کہ ججز ریٹائر ہو کے ان کو انصاف یاد آ جاتا ہے. جو لوگ بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے آئین کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ریٹائر ہو کے جب پوزیشن میں رہتے ہیں تو وہ پھر سارا وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہوتا. جی آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، اور ہمیں اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. دیکھیے پی ٹی آئی کا جو دور رہا 3-3.5 سال کا، بڑا چھوٹا سا دورانیہ تھا اور پہلی بار حکومت ملی تھی. کچھ غلطیاں اس میں ہوئی ہوں گی، میں ایسے نہیں کہتا کہ بہت کوئی ہم نے کوئی ٹاپ پرفارمنس اس لحاظ سے ہم نے ایسے کی ہے. پرفارمنس اگر دی ہے تو وہ عمران خان کے ویژن نے دی ہے. جس طرح سے انہوں نے ڈیمز کے لیے ایک ہنگامی بیسس پہ بجلی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے ڈیمز انہوں نے بے تحاشا شروع کروائے، یہ آن ریکارڈ ہیں یہ سب چیزیں. اور اساس پروگرام جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے یکساں انہوں نے پرووائڈ کیا، اس طرح کی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ خامیاں بھی تھیں ہماری گورنمنٹ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ضلعی صدر کی حیثیت سے اس وقت جب اقتدار تھا، جب میں ضلع کا صدر تھا اور پرائم منسٹر عمران خان تھے، میں نے اس وقت بھی ایک خط لکھا عمران خان کو، اور تنگ آ کر لکھا کہ یہ چیزیں تنظیموں کے اندر اس طرح سے ہونی چاہیے اور یہاں پہ شنوائی نہیں ہے، اور اس سے پارٹی کا ورکر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور میرا جو یہ خط ہے میں نے خان صاحب کو بھیجا اور ان پرسن ان کو پہنچایا گیا یہ خط. میں خود تو ان سے ملاقات اس وقت نہیں کر سکا، لیکن میرا خط پہنچا، اور اس کے بعد پھر میں نے 1 مہینے کے بعد یہ خط یہ میں نے پوسٹ کیا فیس بک کے اوپر، جو کہ آن ریکارڈ ہے. یہ سب چیزیں جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ آن ریکارڈ کر رہا ہوں. تو میں الحمدللہ چلیں آپ نے اپنے لیول پہ کیا لیکن سنی نہیں گئی نا. مطلب گورنمنٹس کے اندر پارٹیاں جو ہیں وہ پھر اپنے ایک ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہیں. جی ہاں، اور ہمیں یہ ایٹیچیوڈ چینج کرنا ہے، اور ہمیں ورکرز کو اور جو تنظیمیں ہیں ان کو منظم کر کے ان کو آگے لے کے آنا ہے. جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آنا. ٹھیک ہے. خان صاحب کے جو کیسز ہیں
یعنی اگر آپ 4-5 بڑے کیسز جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اخلاقیات کے اوپر بھی ان کے اوپر یعنی سوال اٹھایا گیا عدت والے کیس میں، جس کو میں نے ویسے کبھی آئی نیور ڈسکسڈ اٹ. دوسرا ان کی جو ٹرانسپیرنسی کی وہ بات کرتے رہے، کرپشن کے کیسز ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے فائل ہوئے ہیں، چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ حب الوطنی اور وہ جو ہوتی ہے ایک آپ نے اپنے عہدے کا ایک وہ رکھنا ہوتا ہے، سائفر کے ذریعے اس کو بھی کوشچن کیا گیا کہ آپ نے جو سیکرٹ ایکٹ تھا اس کی بھی وائلیشن کی. مطلب یہ 3-4 بڑے جو کیسز تھے، اس سے کیا جو آپ کا جو ورکر ہے گراؤنڈ سے جس کے ساتھ آپ کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کنونس ہوئے کہ خان صاحب جو تھے وہ کہتے کچھ تھے لیکن وہ ان کے خلاف تو کیسز کچھ اور ہیں؟ دیکھیے یہ سوال میرے لیے کافی ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے، اس وجہ سے کہ خان صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں، اگر وہ آپ سائفر کو ہی صرف دیکھ لیں تو سائفر کا فیصلہ تو عدالت سے آ چکا ہے. اور خان صاحب نے کیا ایسی بات کہہ دی، کیا ہمارے ملک میں آپ تاریخ ظاہر ہے پڑھتے ہوں گے، آپ دیکھیں گے تاریخ میں کہ ان صفوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں انٹرونشنز فوراً ہوتی رہی ہیں، اور ہمارے ملک کی جو اصل منزل ہے اس سے ہٹانے کی ہر 5-6 سال کے بعد اس کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے المیے بھی ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں ہمارے ملک کو. تو سائفر تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اور سب سے بڑی بات کی کہ عدالتوں نے تو اس کو بالکل ریجیکٹ کر کے رکھ دیا. اسی طرح اگر آپ کسی اور کیس کا بھی دیکھیں گے تو توشہ خانہ جو ہے، توشہ خانہ کا کیس تو کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ اگر توشہ خانہ میں اگر آپ نے پکڑنا ہے تو سب کو پکڑ لیں، جن لوگوں نے بھی گھڑیاں قانون کے مطابق پیسے دے کے اور نکلوائیں، اور آپ نے صرف پکڑا ہوا ہے عمران خان کو اس کیس کے اندر. تو یہ تو کیس میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو اپنا ایک بینچ مارک رکھا تھا نا ٹرانسپیرنسی کا، ان چیزوں کو، وہ بڑا ہائی تھا نا. جب وہ نئے پاکستان کی بات کرتے تھے، تبدیلی کی، وہ میرا خیال ہے وہ تو جب گورنمنٹ بن گئی اس کے بعد تو ہم نے کبھی نیا پاکستان یا تبدیلی کا نعرہ، اب تو ایک نیا نیریٹو آ گیا نا. پی ٹی آئی ہیز اسٹارٹڈ ود اے نیو نیریٹو کہ ہم حقیقی آزادی کا اس وقت نعرہ ہے. وہ دونوں نعرے جو ہیں آپ کے جو 2013 سے 18 تک چلتے رہے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ توشہ خانہ کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو لوگ گفٹس دیتے ہیں، ان کو آپ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے وہ آپ پے کر کے گھر لے جا سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پہلے بھی لوگ لے جاتے رہے ہیں، جتنے بھی لوگ رہے ہیں، یا باقی اداروں کے اندر بھی جن لوگوں کو گفٹ ملتے ہیں. تو اس حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈر ایسٹیمیٹ ان کی جو پرائز تھی وہ لگائی. جی خان صاحب نے تو دیکھیں قیمتیں اس کی جو پرسنٹیج جمع کرانی ہوتی ہے وہ بھی بڑھا دی اپنے دور میں انہوں نے کی. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ توشہ خانہ تو ایک معمولی سی بات ہے، میں اس کو اتنا بڑا کیس سمجھتا ہی نہیں ہوں. 190 ملین جو ہے القادر ٹرسٹ. جی میں اس طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں ایک اوور آل آپ ایک پوری پکچر کو دیکھیں کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، وہ پاکستان کو کس سمت میں لے کر جانا چاہتا ہے. یہ ایک بیسکلی جو ایشو کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ایک مائنڈ سیٹ کیا لیڈر کا ہے، وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے. تو عمران خان نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ پاکستان کا نام سر بلند ہو اس کا، اور اس نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ بھی اس بات کا اظہار کیا. وہ سعودی عرب بھی جاتے رہے ہیں، وہاں پر بھی ایم بی ایس سے بھی ملاقاتیں ان کی ہوئیں، اور انہوں نے ہر موقع کے اوپر یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کو کہ اصل جو لیڈر ہیں وہ انہوں نے ایک ویژن دینا تھا. ہاں ان کی ٹیم اگر پرفارم نہیں کر سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری حکومت جو اس وقت چل رہی تھی وہ کتنی اسٹرانگ گورنمنٹ تھی، اور بڑی مشکلوں سے شہباز شریف کی اسٹرانگ ہے. شہباز شریف کی تو بالکل اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن اس وقت ہماری بھی جو آج صاحب جن کو ریسنٹلی اریسٹ بھی کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ تو کوئی اور چلا رہا تھا اس وقت. تو خان صاحب کو جو حقیقی موقع ہے گورن کرنے کا، کون چلا رہا تھا گورنمنٹ؟ کون چلا رہا تھا؟ یہ آپ کو بھی معلوم ہے. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں نا، گورنمنٹ کون چلا رہا ہے؟ جب کمزور گورنمنٹ پرائم منسٹر چلاتا ہے، فیڈرل منسٹر چلاتے ہیں، چیف منسٹر چلاتے ہیں، صوبائی وزیر چلاتے ہیں، نیچے آ جائیں تو پھر ساری آپ کی سول بیوروکریسی ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے.
اور اس کے علاوہ کون چلاتا ہے؟ جی جو نیب چلا رہے تھے اس وقت، جو شوکت صدیقی صاحب کو جنہوں نے فارغ دیکھیں کروایا، آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ یہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ سارے ڈائریکٹرز جو تھے اور خان صاحب جو ہیں مطلب جن کو آج کہتے ہیں کہ جن باجوہ کو وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی وجہ سے مجھے فارغ کیا گیا، تو وہ تو ان کے لیے جا کے پیسے بھی لا رہے تھے باہر کے ملکوں سے، وہ تو ان کے لیے سب کچھ، دیٹ واز ناٹ دا مینڈیٹ آف اے چیف آف آرمی اسٹاف. جی ہاں، میں خود یہی سمجھتا ہوں کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اور جس لیکن اس وقت limits ہیں، خان صاحب ان کو یوز کر رہے تھے نا پھر اپنی گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. نہیں دیکھیے، یہ تو اگر کوئی کام آگے بڑھ کے اور اپنے لیے کام لے لیتا ہے اپنے حصے میں اور اپنا ایک امپریشن بنا لیتا ہے کہ جی یہ میری ذمہ داری ہے، تو پھر خان صاحب ظاہر ہے کیا کہ- کہتے ہوتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ سم آرمی چیف آسکس می یا ڈکٹیٹس می کہ جی آپ ایسا نہیں ایسا کریں تو آن دا سیم ڈے آئی ول ریزائن اینڈ گو بیک ٹو مائی ہوم. یہ باتیں وہ آن ریکارڈ یہ بات کرتے رہے ہیں جی ہاں، کہ نو بڈی کین ڈکٹیٹ می. دیکھیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر جب گورنمنٹ میں تھے تو ان کو تو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن جب بعد میں ناکامیاں ساری آئیں تو انہوں نے کہا یہ ساری ناکامیاں میری وجہ سے نہیں ہیں، یہ کسی اور کی وجہ سے ہیں، کیونکہ فیصلے وہ کر رہا تھا. دیکھیے آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس طرف ہم پچھلے 50-60 سال سے اسی ایک سائیکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یہاں سے ہمیں نکلنا چاہیے. لیٹس لک فارورڈ. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم شاید یہاں شریاز پر بھائی نہیں میں کر یہ سکیں گے. عرض کر رہا ہوں نا کہ میں وہ جو پہلے والی بات کہی ہے کہ 2000 دیکھیں نا 11 کا جلسہ ہوا لاہور کا، اس سے لے کے 18 تک کا جو سفر ہے خان صاحب کا، اور پھر اس کے بعد ہی بیکیم دی پرائم منسٹر. اب وہاں تک ساری چیزیں جو ہیں دے وینٹ ویری اسموتھ. 22 میں آ کے وہ جو ہیں وہ ٹاپ سیٹر بھی ہو گیا. وہ کیسے ساری چیزیں ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کسی ایک شخص کو کسی ایک جگہ پہ رکھنا چاہ رہے تھے اور باجوہ صاحب ان کو جو ہے وہ ریموو کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ سارا مسئلہ ہو کہ جی میری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، اور بعد میں انہوں نے کہا بھی کہ جی میری حکومت اسی وجہ سے ختم ہوئی ہے. دیکھیے اگر تو اس وقت خان صاحب اپنے جو ان کی پاورز ہیں ایز اے پرائم منسٹر اس سے ہٹ کے وہ کوئی بات کر رہے تھے تو پھر تو ایک بات ہے. اگر وہ اس کے ود ان دیٹ لمٹ اگر وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے تھے یا کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو کر دینا چاہیے تھا. اس سے شاید پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہتر رہتی، اور اگر یہ ڈومین نہیں تھا ان کا تو پھر میرے خیال میں یہ ایک غلطی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان کیا، کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ افغانستان میں جو معاملات چل رہے تھے، امریکنز اس وقت نکل رہے تھے اور وہ چیزیں چل رہی تھیں، تو خان صاحب نے وہ بھی ذرا ایک افغانستان کو افغانستان کے معاملے جو چل رہے تھے that was a wrong decision, to bring back almost 6,000 طالبان TTP people back to پاکستان، جن کی وجہ سے آج وہ چلے. اس کے اندر پوری پارلیمنٹ کو انہوں نے بریف کیا تھا، ایون اپوزیشن واز بینگ بریفڈ اباؤٹ اٹ. میں اس کو غلط فیصلہ نہیں کہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام ٹرائبل ہیڈز کو اور KPK کی نمائندگی کو اور پوری پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا تھا، اور جو اس وقت کے موجود میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں صرف عمران خان سے اس کی گورنمنٹ کو، ان کی گورنمنٹ کو مورز الزام نہیں ٹھہراتا، بلکہ سب لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. بعد میں ان کو پتہ چلے جی کہ یہ فیصلہ ہم نے صحیح نہیں کیا. جی میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں ریاست کی سطح کے اوپر اگر ہم بات کریں نا تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں، میں کیونکہ خود ایک چھوٹے سے تھنک ٹینک کا حصہ بھی ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں پہلا اٹیمپٹ یہی کرنا چاہیے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، سب کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایکول فوٹنگ جتنا ہم نے افغانستان کے لیے سفر کیا ہے. آئی ایم فرام KP, آئی ریمین ان پشاور فار ایئرز اینڈ ایئرز. جب ہم اسکول میں تھے تو ہمارے ساتھ افغانی بچے بھی ہمارے ساتھ اسکول میں جو ہے وہ پڑھتے تھے ہمارے ساتھ. سو وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار دیم. لیکن انفارچونیٹلی آج دیکھیں نا ان لوگوں کا جو ہماری طرف جو رویہ ہے، ان کی جو عبوری حکومت ہے وہ درست نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ فارن انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، اور آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں، پاکستان کی ایون معیشت کے اندر ہم دیکھتے ہیں گائے بگائے جو ہے وہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی ہے. ابھی برطانوی جو ہائی کمشنر ہے آج بھی ایک ٹویٹ کی ہے عبداللہ گل صاحب نے، جو جنرل حمید گل صاحب مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں، اور ان کے اندر انہوں نے 3 4 5 چیزیں کی، اور آگے پھر آخر میں انہوں نے کنکلوژن نکالا کہ جو برطانوی
بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ الطاف حسین والی پوزیشن میں جا رہے ہیں کہ جس طرح الطاف حسین کو ایم کیو ایم سے ڈسٹنس کر دیا گیا تھا اور پھر ایم کیو ایم پاکستان بنی تھی. تو کیا پارٹی کے اندر کوئی ایسا چل رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو مطلب کوئی چھوڑ دیا جائے, کوئی اس طرح سے کر دیا جائے اور وہ باہر چلے جائیں؟ نہیں, یہ قطعاً بھی ممکن نہیں ہے. یہ قطعاً یہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ عمران خان کے بعد کوئی ایسا لیڈر پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے جو خان کے نزدیک بھی ہو. اور جو یوتھ ہے, نوجوان ہیں, جو پاکستان کی میجورٹی ہے, جو وہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے. اب یہ کسی کو اچھا لگتا ہے یا نہیں اچھا لگتا, یہ اس کی پرابلم ہے. وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں آپ بات کر رہے ہیں. میں سے ایک رہائی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے لابینگ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکن, ایون جیوز اینڈ برٹش گورنمنٹ وہ لابینگ کر رہی ہے اس وقت, اور ہماری لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی مل رہی ہے, باقی لوگوں سے بھی مل رہی ہوگی کہ خان صاحب کو یہاں سے نکال کے یعنی لے جایا جائے, باہر لے جایا جائے. ہو سکتا ہے خان صاحب اس پہ ایگری نہ کریں, ابھی تک انہوں نے ایگری نہیں کیا اس بات. جی, میں جس خان کو جانتا ہوں وہ خان ایگری کرنے والوں میں سے نہیں ہے, اور میری ملاقات بھی ہوئی تھی خان صاحب سے جیل کے اندر. ان کا حوصلہ بڑا بلند تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیل ویل والا معاملہ ہے یہ خان صاحب کی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے. جی, اور عمران خان کی موجودگی کے بغیر پارٹی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کیونکہ پی ٹی آئی از عمران خان, جیسے پی ایم ایل این نواز شریف ہیں. جی, میں یہ خیر ان کی تو ایک ڈائنسٹیکل ایک سیاست ہے, ان کی شروعات ہے نا, ان کی فیملی کے ان کی شروعات خان صاحب جو ہے ایسی کوئی سچویشن, لیکن ان کی سسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایک گروپ ان کا ہے, ایک جو ہے وہ ان کی, لیکن انہوں نے آج کلیئر زوجہ صاحبہ کا ہے, کلیئر کر دیا کہ میرا ایک گروپ ہے کوئی نہیں, لیکن انہوں نے کلیئر کر دیا آج کہ میرا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں, میں اپنے بھائی کے لیے یہ ساری ایفرٹ کر رہی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں خان ان چیزوں کے اندر بلیو نہیں کرتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ خان چونکہ اتنی بڑی ایک پاپولیشن کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک بات تو آپ مانیں گے, دیکھیں شہریار صاحب کے خان صاحب نے اپنے پاورز جو ہیں نا وہ ابھی تک جیل کے اندر بھی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. He did not devolve the powers to the cadres جو کہ باہر اس وقت موجود ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیرسٹر گور صاحب کی اتنی جرت ہے کہ وہ جا کے انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ کر سکیں پارٹی کے حوالے سے, جب تک خان صاحب اس کی گو ہیڈ نہیں دیں گے. چیف منسٹر کی فیصلہ انہوں نے خود کیا, اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ انہوں نے خود کیا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک فیصلہ ہوا جس پہ شہریار صاحب وہ شیر افضل مروت صاحب ہمارے دوست جو ہے نا وہ لنڈن کی گھڑیوں میں گھومتے رہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا, کافی عرصہ واپس پھر آئے اور ان کی پھر ملاقات ہوئی. سو دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک از کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں شخصیات جو ہیں وہ لارجر دین ایون سوسائٹی اور کنٹری ہو جاتی ہیں. دیکھیں کنٹری سے تو آگے کچھ نہیں ہے, لیکن جو پارٹیز ہیں اس کے اندر تو ایک لیڈر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سب چلتے ہیں. خان صاحب کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پارٹی اگر ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہے, اور ورکرز عہدیداران وہ خان صاحب کے علاوہ کسی کا حکم سننے کو تیار بھی نہیں ہوتے. اس وجہ سے ساری جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ خان صاحب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کسی حد تک جو ہمارے گھور صاحب ہیں اور عمر ایوب صاحب ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں مقامی لیول پہ, اور انڈو کر دیا جاتا ہے نا, ان کو انڈو کر دیا جاتا ہے, ان کو چیلنج کر دیا جاتا ہے, ان کو مطلب ان کو پھر اس نے عمر ایوب صاحب نے تو آلموسٹ ریزائن کر دیا تھا ایز اے سیکرٹری جنرل. نہیں, وہ میرے خیال میں کچھ ورکرز کے درمیان کچھ غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہوئی, لیکن اس کے باوجود خان صاحب کا پورا ٹرسٹ ہے, اپنی جو لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب میجر ڈیسیژنز تو خود کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کافی حد تک ان کو پاورز دے رکھی ہیں. اگر کوئی پاورز یوٹیلائز نہ کرے تو یہ پھر اس کی اپنی کمزوری سمجھتا ہوں. مجھے بتائیں کہ پنڈی کا حلقہ جو ہے, کیونکہ حنیف عباسی کافی الیکشن لڑتے رہے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ پرسنالٹی کا بھی کوئی ایشو ہے آپ اور حنیف عباسی کے درمیان, یا ان کے اوپر جو کیسز وغیرہ چلتے رہے اس کی وجہ سے ان کی شخصیت جو ہے وہ کیسز سے بری ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب ابھی تو ویسے ٹریبیونل میں ہیں آپ کے کیسز, بٹ وہ کیسے مطلب ان کو
ادر دین سپورٹ کوئی بھی اگر کوئی انویزیبل تھی تو کیسے جیت گئے آپ؟ دیکھیں یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھ دیا ہے اور بڑا آسان بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. ہمارے تو سارے جو پروفس ہیں فارم 45 موجود ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انقلاب آیا ہے اور نہ صرف راولپنڈی سٹی میں بلکہ یہ پورے پاکستان میں ایک انقلاب آیا ہے اور لوگوں نے جو ایک زبردستی آپ کسی کی سوچ چینج کرتے ہیں. جیسے ہمیں کوئی بینر نہیں لگانے دیا گیا, ہماری میٹنگز کے اوپر پولیس چھاپے مارتی تھی, جس طرح ہمیں حلقوں کے اندر نہیں نکلنے دیا گیا, ہمارے ووٹرز کو ہمارے سپورٹرز کو پولیس برے طریقے سے ان کو تنگ کرتی تھی. تو بینر سٹیکر اس کی اجازت نہیں تھی, ہمارا تو نام و نشان نہیں تھا, لیکن لوگوں نے ریئیکٹ کیا. یہ ایک بہت بڑی چینج ہے, یہ بہت بڑا انقلاب ہے اور اس انقلاب کو سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انقلاب اینڈ اٹ از بیکاز آف عمران خان شخصیت, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اور اس کو ہمیں میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس جو ایک یونیفارمٹی ہے پورے پاکستان کے اندر, اس کو ساتھ لے کر اگر چلا جائے تو بہت سے ڈیسیجنز کرنے ہیں پاکستان نے, جو کہ مشکل ڈیسیجنز بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ بڑے ڈیسیجنز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وقت اس جو یونٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے کی طرف سوچنا چاہیے. پیچھے اگر مڑ کے ہم دیکھیں گے تو ہماری تاریخ کچھ اچھا بیان نہیں کرے گی ہم سب کے متعلق. تو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اور پاکستان کے اندر جتنا اتحاد ہے کم از کم عمران خان کی حد تک اس کو پازیٹیولی لے کے اور پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور یہی پازیٹیو سیاست ہوگی. ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کو پھر تھوڑا سا اپنے یعنی جو فنڈامنٹلز ہیں اس سے مت ہٹیں بٹ اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں؟ مطلب جب گورنمنٹ سے باہر آئے تھے تو جس طرح سے انہوں نے مطلب آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تو آپ ضرور مقابلہ کریں, کمپٹیشن کریں, دیٹ از جو لیکن ہمارا جو ایک اسٹرکچر ہے, پولیٹیکل اسٹرکچر ہے پاکستان کا, اس میں اس قسم کا یعنی ایک ہارڈ لائن لینا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جس طرح سے کر لیا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی تعلقات کو خراب کیا؟ پھر دیکھیں چوائسیز دیکھنی ہوتی ہیں, آپ کے پاس کیا چوائس تھی. خان صاحب کی ظاہر ہے میں تو ڈیسیجن میں انوالو نہیں تھا ان کے, لیکن ان کے پاس کیا چوائسیز تھیں اور اس وقت ان کے جو ایڈوائزرز تھے وہ کیا ان کو ایڈوائز کر رہے تھے اس وقت. ڈو یو تھنک ایڈوائزرز کی وجہ سے بھی نقصان ہوا ان کو؟ جی ڈیفینیٹلی. جب آپ نے ریزائن یعنی ہو گئے ووٹ آؤٹ جس طریقے سے بھی ہوئے, وہ سندھ ہاؤس میں لوگ جمع ہو گئے جس طرح سے جو بھی ہوا, بٹ ایک پروسیس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوا جس کو سپریم کورٹ نے بھی اس وقت جو ہے وہ انٹرٹین کیا. اس کے بعد ان کو پھر پولیٹیکلی کچھ ڈفرینٹ ڈیسیجنز لینے چاہیے تھے, وہ ایک ڈفرینٹ ڈگر پہ نہیں نکل گئے تھے. دیکھیے ایک میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ عمران خان روایتی سیاستدان نہیں ہے. جو روایتی سیاستدان تھے جس طرح سے ایڈوائزز ان کو ملیں وہ کرتے چلے گئے. صحیح. جس طرح اسمبلی ڈیزالو کرنے کے اندر ایک اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کے اوپر ایک ڈویژن تھی پارٹی کے اندر, تو وہ ڈیسیجن میرے خیال میں کچھ ایڈوائزز ان کو ٹھیک نہیں ملی اور اس وقت ابھی یہ ایسکلیٹ کر رہی تھیں چیزیں. تو وہ ایسکلیٹ جن لوگوں کی وجہ سے ہوئی یہ ایسکلیٹ وہ آج بھی باہر ہیں اور مزے میں ہیں اور انہوں نے پارٹیز بھی بنا لی ہیں اور وہ گھوم پھر رہے ہیں. لیکن جس نے یہ کیا ظاہر ہے کہ وہ خان اس وقت لیڈ کر رہا تھا تو اس کے اوپر ساری افتاد آن گری. میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ایک ایک سٹیپ پیچھے لینا چاہیے. اوائڈ کیا جا سکتا تھا. جی کیا جا سکتا تھا اور دونوں طرف سے کوشش کرنی چاہیے تھی. دیکھیں نا ایک کوئی لیڈر اریسٹ ہو جائے تو ریئیکشن تو آئے گا, لیکن مجھے سر عرض کر لیں دنیا چینج ہو چکی ہے. لیڈر جب اریسٹ ہوگا تو ریئیکشن تو آئے گا, ورکرز تو ریئیکٹ کریں گے اور عمران خان جیسا پاپولر لیڈر اس کے لیے تو ضرور کریں گے. جو سلیکشن آف پروٹیسٹ ہے, جو پلیس ہے, وہ کچھ اور کی جا سکتی تھی. یہ اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کہاں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے, کس طریقے سے پروٹیسٹ کرنا ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر شاید جو ہماری سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے خان صاحب کے بعد ان سے شاید کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. اگر کوئی موب اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر بہت سے لوگ ایسے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ان وانٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ پھر کسی اور طرف چیزیں چل جاتی ہیں اور یہی ہوا انفارچونیٹلی
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے اور اس کو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا. فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر پرائڈ اور یہ جو ڈیجیٹل اسکینڈل ہے وہ کرتے ہیں، مطلب پرسنالٹی کو وہ ڈیمینائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آرمی چیف کے حوالے سے جو کرتے رہے لوگ، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے رہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی حد تک پی ٹی آئی کو اس میں لانے کی کوشش کی گئی یا بتایا گیا، اور جس میں باہر میں پھر وہی اینٹی پاکستان لوگ جو تھے یا اسٹیٹ جو تھے وہ اس کے اندر شامل ہو گئے، جی وہ ہم پہلے بات جس سے کرتے جی ہاں. بالکل. تو یہ مطلب ان چیزوں کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے. ڈو یو تھنک؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں مطلب آپ ریئیکشن ضرور کریں کسی اس کے اوپر، آپ پولیٹیکل اپنا اوپینین ضرور دیں، بٹ دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف ریڈ لائن. جی ہاں بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پارلیمنٹ کو اکٹھے بیٹھ کے اس کے اوپر قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ نہیں پہ، لیکن انٹرنیٹ کو بند کرنے سے تو نہیں ہوتا نا. وہ لوگ بچوں کا جو ہے کافی بزنس خراب ہوا ہے لوگوں کا، کمپنیز کا. چھوٹے چھوٹے جو بزنسز ہیں لوگوں کے، جو ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، اور باہر سے ان کے پیسے آتے ہیں اور اس سے گورنمنٹ کو اچھا خاصا ریونیو فارن ایکسچینج اکٹھا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے اور تنگ کیا جا رہا ہے ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ جو، اور معیشت کے اوپر آپ نے ڈسکشن نہیں کی، لیکن ایک معیشت بہت سیریس ایشو ہے اس وقت پاکستان کے اندر. تو اب انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. لوکلز جو ہیں وہ بھی اپنا پیسہ باہر لے کے جا چکے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جو ہمارے افسران جن کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ ابھی بھی چیک کر لیں دبئی کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں وہ کس کی ہیں. تو وہ لوگ تو ایک لسٹ آئی تھی کہ کتنے بلین پاکستانی جو ہے وہاں پہ انہوں نے پراپرٹیز کے اندر انویسٹ کیے ہوئے ہیں. جی قریب میرے خیال میں اس وقت مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو یہ کوئی 10 سے 12 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی جی، جو باہر جا چکی ہے، اور دبئی میں جو کہ ڈاکومنٹ کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ان ڈاکومنٹڈ اور باقی سب ملکوں میں جو گئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو اس وقت تو ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ سب کو اکٹھا کریں. یوتھ یہاں سے نکل رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں اپنی مطلب بزنسز بیچ کے شفٹ کر رہے ہیں لوگ. دس از انفارچونیٹ جی. اور یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ باہر جائیں گے اور پیسہ کما کے بھیجیں گے. میرے بھائی جو ٹیلنٹ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، جو جس ٹیلنٹ کی بدولت وہ ان کے لیے بھی کمائے گا نا، جس ٹیلنٹ کی بدولت ہم یہاں پہ جاب کریشن کر سکتے ہیں، بزنسز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ریونیوز اور نوکریاں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. وہ اگر ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے، وہ انویسٹمنٹس باہر جا رہی ہیں تو پاکستان کے لیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں وہ یہ سوچ کر نہیں جا رہے کہ ہم نوکری کریں گے 1 سال، پیسہ اکٹھا کر کے اور وہاں سے بھیجتے رہیں گے پاکستان. یہ بدل ہو کر لوگ جا رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا فرق ہے. بدل ہو کر جا رہے ہیں اور یہ لوگ پاکستان واپس پیسہ کما کے نہیں بھیجیں گے، یہ وہاں پر ہی رکھیں گے، وہاں پر ہی انویسٹ کریں گے. تو یہ بڑی سیریس سچویشن ہے. اگر پاکستانیوں کا اس ملک کے اندر اعتماد نہیں ہے، اور بزنس مین کا اعتماد نہیں ہے، اور تاجروں کا اعتماد نہیں ہے اگر اپنے ہی ملک کے اندر، تو باہر سے لوگ کیسے انویسٹ کریں گے؟ مجھے تو بنیادی طور پہ میں آج پچھلے 6 مہینے سے یہ چیخ رہا ہوں کہ باہر کے لوگ انویسٹ نہیں کریں گے. پہلے اپنے جو کاروباری حضرات دیکھیں، ہمارے جو لوگ فیصلہ ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بزنسز کدھر ہیں؟ ان کا پیسہ کہاں پہ ہے؟ باہر ہے نا. ان کی یعنی رشتہ داروں کے، اولادوں کے بزنسز باہر ہیں. تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام بھی پھر وہی کرے گی جو باقی لوگ کر رہے ہیں. جب تک آپ ان کو انوائرمنٹ نہیں دیں گے، جب تک آپ ان کو اپنا پیسہ بھی باہر سے نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ اشرافیہ تو ساری اسی طرح چل رہی ہے نا. اس وقت ایک کانفیڈنس بلڈنگ جو میئرز ہیں، اور کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جو ایک پرسنالٹی ہے، اس کی ضرورت ہے پاکستان کو، جو سمبولیکلی ایک آنےسٹ سامنے ہو کے نظر آئیں اور جو ملک کے لوگوں کو ہوپ بھی دیں نا، ہوپ دے سکیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ پلیز کمپلیٹ کر لیں. اور ہوپ دے سکیں. اور پاکستان میں جو اس وقت جو جیسے نظر آ رہا ہے کہ، اور یوتھ دیکھیں، مستقبل تو یوتھ کا ہے، اور نوجوانوں کو اگر اپنا فیوچر پاکستان میں نظر نہیں آئے گا تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوگی. اور یوتھ نے عمران خان کو اگر اپنا لیڈر مانا ہوا ہے تو لیٹس گیٹ سم تھنگ پازیٹیو آؤٹ آف اٹ. اور خان صاحب کو آگے لے کر چلیں گے، یوتھ کو آگے لے کر چلیں گے. اور ایکسپیرٹس جو ہیں ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے باہر کے ملکوں میں، اور وہ لانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. جو حالات پچھلے دنوں میں انگلینڈ میں ہوئے ہیں، جو حالات امریکہ میں چل رہے ہیں اس وقت، اس کی وجہ سے لوگ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اپنا پیسہ لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو، عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھے فیصلے کی ضرورت ہے، اور سب کو مل کے
یہ فیصلے کرنے ہوں گے جی پاکستان کے لیے. زبردست، بہت شکریہ شہریار ریاض صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پاس My pleasure. اور آپ نے اپنا پارٹی کا موقف جو ہے، اپنا جو ایک آئیڈیالوجی ہے آپ نے خاص کر اکانومی کے اوپر، پالیٹکس کے اوپر، وہ آپ نے ایکسپلین کی، ہمارے ویوز کو بتایا. بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.